नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। उर्दू और इंग्लिश ज़बान में अस्मा या तो जमा होते हैं या फिर वाहिद होते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में जमा और वाहिद के अलावा इनकी एक और फॉर्म भी होती है जिसे मुसन्ना यानी ड्यूल कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली वीडियो में हमने मुसन्ना यानी ड्यूल बनाने का तरीका सीखा था, जैसा कि मस्जिदुन से मस्जिदानी, मस्जिदैनी, मस्जिदैनी। आप में से जो लोग हज और उम्रे के लिए सऊदी अरब जा चुके हैं, उन्होंने मक्का के बाज़ारों के फुटपाथों पर चीज़ें बेचने वालों को अक्सर सदाएं लगाते हुए सुना होगा। वो क्या सदा होती है? रियालैन, रियालैन, रियालैन। रियालैन का क्या मतलब है? जी हाँ, इसका मतलब है 2 रियाल। लेकिन वो रियालैन क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि रियालैन तो मरफू नहीं है। दरअसल असल लफ्ज़ है रियालुन। चलिए अभी इसका मुसन्ना बनाते हैं। मुसन्ना मरफू, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रियालानी। चलिए अब इसको मंसूब करें, तो ये हो जाएगा रियालाइनी। और इसका मजरूर क्या होगा? इसका मजरूर भी रियालाइनी हो जाएगा। तो फिर वहाँ पर लोग रियालाइन रियालाइन की सदा क्यों लगा रहे होते हैं? वो रियालानी क्यों नहीं कहते? दरअसल इस रियालाइन के पीछे पूरा एक जुमला मौजूद होता है जिसे वो मुख्तसर करके रियालाइन कह रहे होते हैं। और वो जुमला क्या है? और वो जुमला है कुल्लू शैइन बिरियालैनी। देखिए, हर्फ जर बी ने रियालानी को रियालैनी में तब्दील कर दिया, यानी कि मजरूर कर दिया ना। तो अब यहाँ पे देखें, कुल्लू क्या है? मुब्तदा है, वह हुआ मुदाफ, और शैइन मुदाफ इलैहि, और बी रियालैनी जारुन व मजरूरुन शिबु जुमला खबर है। तो इस पूरे जुमले की जगह वो सिर्फ रियालाइन की आवाज़ लगाते हैं, हत्ता कि वो रियालाइनी भी नहीं कहते। वो सिर्फ रियालाइन 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 कहते रहते हैं, जबकि दरअसल इसके पीछे ये पूरा जुमला मौजूद होता है। शायद उनमें से भी कुछ लोगों को खुद भी पता ना हो कि वो रियालानी की जगह रियालाइनी की सदा क्यों लगा रहे हैं। तो याद रखें कि जब कभी भी कीमत की बात हो रही होगी ना, तो फिर उसके साथ हर्फ़े जर भी ज़रूर आएगा। इंशाअल्लाह ताला इसे भी हम आगे जाकर तफसील से पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आप इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। तो इस वक़्त आपने ये याद रखना है कि किताबुन का मुसन्ना होगा किताबानी, किताबैनी, किताबैनी। और फिर कलमुन का मुसन्ना क्या होगा? कलमानी, कलमैनी, कलमैनी। तो चलिए अब हम इस सबक की एक्सरसाइज के पहले सवाल पर चलते हैं। इसमें अगर वो आपसे सवाल करें कि आपके कितने भाई हैं, तो ख्वाह आपके 4 भाई क्यों ना हो, आपने जवाब में सिर्फ ये कहना है कि मेरे 2 भाई हैं। इसी तरह अगर आपकी 3 बहनें हों या 5 बहनें हों, तब भी आपने जवाब में यही कहना है कि मेरी 2 बहनें हैं। और ख्वाह आपका एक ही भाई हो, तब भी आपने यही कहना है कि मेरे 2 भाई हैं। क्योंकि इस सवाल में हम मुसन्ना के इस्तेमाल की प्रैक्टिस करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा हर जवाब मुसन्ना पर मुश्तमिल हो। और चूँकि हम मुसन्ना को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, इसलिए ये सवालात अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे लिए बेहद आसान हो जाएंगे।
حلوہ پوری تو ہم انہیں قرار دیتے رہتے ہیں، اس دفعہ یہ ہمارے لیے گلاب جامن کی طرح لذیذ اور مزیدار ثابت ہو جائیں گے۔ تو چلیے ابھی سبق نمبر 8 کی تمارین پر آ جاتے ہیں۔ جو لوگ پرانی والی بکس استعمال کر رہے ہیں وہ سبق نمبر 18 کی تمارین پر آ جائیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے مستعملاً مثنیٰ، مثنیٰ کو استعمال کرتے ہوئے۔ نمبر 1 ہے کم قلماً عندک۔ اب دیکھیں یہاں پر کم کے بعد قلماً آیا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ تمییز ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ چیزوں کے لیے ہم ظرف عندہ استعمال کریں گے اور انسانوں کے لیے حرف جر لی آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصول ہم نے یاد رکھنا ہے۔ جز نمبر 1 ہے کم قلماً عندک، یعنی کہ تمہارے پاس کتنے قلم ہیں؟ تو اس کا جواب ہوگا عندی قلمانی، یعنی کہ میرے پاس 2 قلم ہیں۔ جز نمبر 2 ہے کم کتاباً عندک، یعنی تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ عندی کتابانی۔ اچھا یہ بتائیے کہ عندی میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں 2 ہیں، ایک ظرف عندہ ہے اور دوسری یا متکلم ہے، اور عندی کتابانی میں عندہ ظرف شبہ جملہ خبر ہے اور یا جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے، اور کتابانی جو ہے اس کا مبتدا مؤخر ہے، یعنی کہ میرے پاس 2 کتابیں ہیں۔ نمبر 3 ہے کم سبورتاً فی فصلکم، یعنی کہ تمہاری کلاس میں کتنے بورڈ ہیں؟ بلیک بورڈ ہو یا وائٹ بورڈ ہو نا، تو اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ تمہاری کلاس میں کتنے بورڈز ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم نے جواب میں صرف مثنیٰ کو استعمال کرنا ہے، اس لیے اس کا جواب ہوگا فیہی سبورتانی، یعنی کہ اس میں 2 بلیک بورڈ ہیں۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فی فصلنا سبورتانی، ٹھیک ہے نا؟ نمبر 4 ہے کم ریالاً عندک الآن یا لیلا، اے لیلا ابھی تمہارے پاس کتنے ریال ہیں؟ تو اس کا جواب وہ کیا دے گی؟ عندی ریالانی۔ اسی طرح اگر میں آپ سے پوچھوں کم دلاراً عندک، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ عندی دلارانی۔ دلارن کسے کہتے ہیں؟ ڈالر کو، ٹھیک ہے نا؟ عربی زبان میں ڈالر کو دلارن کہتے ہیں، اور پھر اس کا مثنیٰ مرفوع ہوگا دلارانی، یعنی کہ میرے پاس 2 ڈالر ہیں۔ نمبر 5 ہے کم اختن لک یا علی، اے علی تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ چونکہ انسانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، اختن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے سوال میں لام جارہ استعمال کیا گیا ہے، اور پھر ہم جواب میں بھی اسی کو استعمال کریں گے۔ ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ لی اختانی، لی اختانی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے اندی اختانی، یہ بہت پور عربک ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ گرامر کے مطابق صحیح جو عربک ہوگی اس میں ہم انسانوں کے لیے اندہ استعمال نہیں کریں گے، لام جارہ کو استعمال کریں گے، یعنی حرف جر لا کو استعمال کریں گے، یعنی کہ میری 2 بہنیں ہیں۔ نمبر 6 ہے کم عمن لکی یا آمنہ، اے آمنہ تمہارے کتنے چچا ہیں؟ تو آمنہ نے جواب مثنیٰ میں دینا ہے، خواہ اس کے 6 چچا بھی ہوں، لیکن اس نے جواب صرف مثنیٰ میں دینا ہے، تو وہ کیا کہے گی؟ لی عمانی، یعنی کہ میرے 2 چچا ہیں۔ گرامر کے حساب سے جو صحیح عربک ہوتی ہے نا، اس میں انسانوں کے لیے اندہ استعمال نہیں کیا جاتا۔
اگر ہم یوں کہیں کہ کم اختن عندکا تو پھر یہ بہت پور عربک ہوگی، کیونکہ اسے کم اختن لکا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ کم صدیقن لکا تو یہ تو صحیح جملہ ہوگا، لیکن اگر ہم اس کی جگہ یوں کہیں کہ کم صدیقن عندکا تو پھر یہ جملہ گرامر کے حساب سے درست نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہمارے ہاں لوگ ٹوٹی پوٹی اردو بولتے ہیں، اسی طرح بعض عرب بھی کم اختن عندکا بول دیتے ہیں، لیکن پھر یہ گرامر کے حساب سے درست نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ بھی عام لوگ اس طرح بول دیتے ہیں، لیکن ہمیں صحیح گرامر کو استعمال کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو نمبر 7 ہے کم صدیقن لکا یا محمدو، اے محمد تمہارے کتنے دوست ہیں؟ تو اب دیکھیں صدیقن کے لیے لکا آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ لی صدیقانی۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کورس کے بعد جو عربی زبان بول سکیں گے وہ خالص عربی زبان ہوگی، وہ وہی زبان ہوگی جو 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی زبان ہوا کرتی تھی۔ وہ سب خالص ترین عربی زبان بولا کرتے تھے، اور یہ قرآن پاک بھی انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ آج کل کی عربی زبان میں دوسرے الفاظ کی ملاوٹ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے اب یہ خالص نہیں رہی ہے، لیکن ہم غیر عرب لوگ جب قرآنک عربک سیکھیں گے تو پھر ہم خالص عربی زبان بولنے کی کوشش کریں گے۔ آج کل بھی مشرق وسطیٰ میں خالص عربی زبان بولی جاتی ہے، مگر صرف ریڈیو اور ٹی وی کے پروگراموں میں اور خطبوں میں بولی جاتی ہے۔ اگر آپ مشرق وسطیٰ کے خطبے سنیں تو ان میں امام خالص عربی زبان کو ہی استعمال کرتے ہوئے آپ کو ملیں گے، لیکن اپنی نجی زندگی میں اور محفلوں میں پھر وہی امام جو ہے نا وہ غیر خالص عربی زبان بولتے ہیں۔ اگرچہ یہ بات تھوڑی افسوسناک ہے، مگر ایسا ہی ہو چکا ہے کہ عربی زبان میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ تو چلیے ابھی اپنے سبق پر واپس آ جاتے ہیں۔ جز نمبر 8 ہے کم طالباً جدیداً فی فصلکم۔ اب دیکھیں کم کے بعد طالباً آیا ہے نا، تو یہ تمیز ہے۔ اچھا، تمیز کی کیا پہچان تھی؟ یہ ہمیشہ واحد ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس پہ تنوین ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ طالباً تو تمیز ہے نا، اور جدیداً پھر کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کی نعت ہے، یعنی کہ تمہاری کلاس میں کتنے نئے اسٹوڈنٹس ہیں؟ تو اس کا جواب پھر ہم کیا دیں گے؟ فی فصلنا طالبانی جدیدانی، ہماری کلاس میں 2 نئے اسٹوڈنٹ ہیں۔ نمبر 9 ہے کم مسجداً فی قریتک یا زکریہ، یعنی کہ اے زکریہ تمہارے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ فی قریتنا مسجدانی، یا وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں فیہا مسجدانی، یعنی کہ اس میں 2 مسجدیں ہیں۔ نمبر 10 ہے کم فندقاً فی ھذا الشارعی، یہاں پہ دیکھیں ھذا کے بعد الشارعی آیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ بدل، جی ہاں یہ بدل ہے، یعنی کہ اس سڑک پر کتنے ہوٹل ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ فیہ فندقانی، فندقن ہوٹل کو کہتے ہیں اور فندقانی اس کا مثنیٰ ہوگا۔ نمبر 11 ہے کم اخن لکی یا سعادو، یعنی کہ اے سعاد تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ اب اس سعاد کو دیکھیں، اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ خواتین کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لڑکیوں کا نام سعاد رکھا جاتا ہے، تو پھر وہ کیا جواب دے گی؟ وہ جواب دے گی لی اخوانی، یعنی کہ میرے 2 بھائی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ الاخو مثناہ اخوانی، یعنی اخو کا مثنیٰ اخوانی ہوگا،
اسی طرح ابن کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ ابوانی. ابوانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو باپ. ابوانی ماں اور باپ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابوانی کا مطلب ہے والدین، ماں اور باپ دونوں. سوال نمبر 2 ہے اقرا وکتب، یعنی پڑھو اور لکھو. اس سوال کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم ایک مرتبہ پھر سے خبر کی ساری اقسام کو دہرا لیں. خبر کی 5 اقسام ہیں. پہلی قسم کو ہم مفرد خبر کہتے ہیں، اور دوسری کو جار مجرور شبہ جملہ خبر، تیسری ظرف شبہ جملہ خبر، اور خبر کی چوتھی قسم جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جملہ فعلیہ بھی پھر خبر کے طور پر آ سکتا ہے. اور خبر کی 5ویں قسم جملہ اسمیہ ہے. ایک جملہ اسمیہ جو ہے وہ بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے. تو یہاں جز نمبر 1 پر آ جائیں. یہاں پر لکھا ہے خالدن لہ ابنانی و بنتانی. خالدن کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ خالدن مبتدا ہے اور لہ ابنانی و بنتانی یہ ایک پورا جملہ اسمیہ ہے جو اس کی خبر کے طور پر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ خالدن کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور باقی جملے کو اینالائز کرتے ہیں. لہو کیا ہے؟ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے. اور ابنانی یہ کیا ہے؟ یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ مرفوع ہے؟ جی ہاں، یہ مرفوع ہے اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا یہ الف ہے. ٹھیک ہے، اور وا حرف عطف ہے اور بنتانی معطوف علی ابنانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لہ بنانی و بنتانی یہ پورا جملہ اسمیہ خالدن کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے. یعنی خالد اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. اردو میں ہم اس کا ترجمہ یوں بھی کریں گے کہ خالد کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. جز نمبر 2 ہے فی ھذا البیت غرفتانی کبیرتانی. فی کیا ہے؟ حرف جر ہے اور ھذا اسم مجرور ہے. اور یہ دونوں کیا ہیں؟ اور یہ دونوں جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہیں. اور پھر یہ البیتی کیا ہے اور یہ مجرور کیوں ہے؟ یہاں پہ دیکھیں ھذا جو ہے یہ اسم مجرور کے طور پر آیا ہے. اس کے آخر میں دیکھیں کسرہ نہیں آ رہی کیونکہ یہ مبنی ہے. یہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتا ہے. یہ منصوب ہو کر بھی ھذا ہی رہے گا، مرفوع ہو کر بھی ھذا ہی رہے گا اور مجرور ہو کر بھی ھذا ہی رہے گا. تو یہاں پر یہ اسم مجرور کے طور پر آیا ہے اور البیتی ھذا کا بدل ہے. ھذا کے بعد ایک معرفہ اسم آیا ہے اس لیے یہ ھذا کا بدل ہے. چونکہ ھذا یہاں اسم مجرور کے طور پر آیا ہے اس لیے اس کا بدل بھی مجرور ہے. اچھا پھر آگے دیکھیں یہ غرفتانی کیا ہے؟ یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے. اور پھر یہ کبیرتانی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس غرفتانی کی نعت ہے. اچھا تو کیا یہ غرفتانی مرفوع ہے؟ جی ہاں، یہ مرفوع ہے اور یہ الف جو ہے اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. اور اسی طرح اس کی نعت کو دیکھیں یہ بھی مرفوع ہے اور یہ الف اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں اس گھر میں 2 بڑے کمرے ہیں. جز نمبر 3 ہے فاطمہ تو لہا طفلانی صغیرانی. اب آپ ایسا کریں کہ اس جز نمبر 1 کو اور جز نمبر 3 کو ان دونوں کو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ ان دونوں میں جملہ اسمیہ جو ہے وہ خبر کے طور پر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ دیکھیں فاطمہ تو مبتدا ہے
اور لہا طفلانی صغیرانی ایک پورا جملہ اسمیہ ہے جو فاطمہ تو کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اب اس لہا طفلانی صغیرانی کو انالائز کر کے دیکھتے ہیں۔ لہا کیا ہے؟ جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر مقدم ہے۔ اور طفلانی کیا ہے؟ طفلانی اس لہا کا مبتدا مؤخر ہے اور صغیرانی طفلانی کی نعت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں کہ لہا طفلانی صغیرانی پورا ایک جملہ اسمیہ ہے جو کہ فاطمہ تو کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اس کے معنی ہیں فاطمہ اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ اردو میں ہم یوں کہیں گے کہ فاطمہ کے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم بار بار انہیں انالائز کرتے رہیں گے تو پھر جب جملہ اسمیہ خبر کے طور پر آئے گا تو پھر ہم اسے انشاءاللہ تعالی بہت آسانی سے پہچان پائیں گے۔ چلیے ابھی جز نمبر 4 پر چلتے ہیں۔ لی عینانی و اذنانی و یدانی و رجلانی۔ اب اس جملے میں دیکھیں لی کیا ہے؟ جارن و مجرورن، شبہ جملہ خبر مقدم ہے اور عینانی اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ اچھا مجھے بتائیں کہ کیا عینانی جو ہے یہ نکرہ ہے؟ جی ہاں، یہ نکرہ ہے۔ اس سے پہلے ال نہیں آیا نا، اس لیے یہ نکرہ ہے۔ اور کیا یہ مرفوع ہے؟ جی ہاں، یہ مرفوع بھی ہے اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا یہ الف ہے۔ ٹھیک ہے، اس الف نے ہمیں بتا دیا کہ یہ مرفوع ہے۔ اب آگے دیکھیں، وا حرف و عطف ہے اور اذنانی۔ اذنانی جو ہے یہ معطوف علی عینانی ہے۔ پھر وا حرف و عطف ہے اور یدانی جو ہے معطوف علی عینانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر وا حرف و عطف ہے اور رجلانی معطوف علی عینانی ہے۔ ٹھیک ہے، عینانی جو ہے یہ صرف مبتدا ہے، باقی سب نہیں ہے مبتدا، یہ مبتدا ہے اور باقی سب جو ہے معطوف علی عینانی ہے۔ ہم یوں نہیں کہیں گے کہ یدانی اذنانی کا معطوف ہے اور رجلانی یدانی کا معطوف ہے، نہیں، یہ سارے عینانی کے بعد جتنے بھی حرف و عطف کے بعد الفاظ آتے جائیں گے تو وہ سارے معطوف علی عینانی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عینانی کسے کہتے ہیں؟ عینانی کا مطلب ہے 2 آنکھیں، اذنانی 2 کان، یدانی 2 ہاتھ اور رجلانی یعنی کہ 2 پاؤں۔ تو اس پورے جملے کے معنی ہوں گے میری 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہیں۔ نمبر 5 ہے فی ھذا الحی مدرستانی۔ فی کیا ہے؟ حرف جر ہے اور ھذا اسم مجرور ہے اور یہ دونوں مل کر جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم بن جاتے ہیں۔ اور الحی کیا ہے؟ جی ہاں، الحی اس ھذا کا بدل ہے اور مدرستانی جو ہے یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ اچھا، تو حی کے کیا معنی ہیں؟ حی کا مطلب ہے محلہ یا نیبرہڈ، یعنی کہ اس محلے میں 2 اسکول ہیں۔ نمبر 6 ہے صلاۃ الفجر رکعتانی۔ صلاۃ مبتدا ہے وہو مضاف اور الفجری مضاف الیہ ہے اور رکعتانی اس کی مفرد خبر ہے، یعنی کہ فجر کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نمبر 8 ہے للبیتی مفتاحانی۔ للبیتی کیا ہے؟ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے اور مفتاحانی اس کا مبتدا مؤخر ہے، یعنی کہ گھر کی 2 چابیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 8 ہے لمن ہاتان البقرتانی۔ سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس کے معنی ہیں کہ یہ دونوں گائیں کس کی ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں ھذا کی جگہ ہاتانی آیا ہے
हातानी भी मुसन्ना मुअन्नस है और बकरातानी भी मुसन्ना मुअन्नस है। तो देखिए ये दोनों नात मनूत है ना, इसलिए दोनों सेम हैं। इसके मानी हैं ये दोनों गायें किसकी हैं? इसका जवाब है हुमा लिल फल्लाही। हुमा मुब्तदा है और लिल फल्लाही जारुन व मजरूरुन शुबु जुमला खबर है, यानी कि वो किसान की हैं। नंबर 9 है अहाजानित तबीबानी मिन इनकलतरा। सवालिया जुमला है, इसका तर्जुमा करें। क्या ये दोनों डॉक्टर इंग्लैंड से हैं? जवाब है ला, हुमा मिन फरंसा। ला हुरूफुल जवाब में से है, हुमा मुब्तदा है और मिन फरंसा जारुन व मजरूरुन शिबु जुमला खबर है, यानी कि नहीं वो फ्रांस से हैं। नंबर 10 है फ़ी क़रियती मस्जिदानी सगीरानी। अब ये क़रियती को देखें, इसमें कितने अल्फाज हैं? इसमें 2 अल्फाज हैं, क़रिया और या मुतकल्लिम। तो फ़ी हर्फ जर है और क़रियती इसम मजरूर है वह हुआ मुदाफ और या मुतकल्लिम मुदाफ लेहे है। और मस्जिदानी को देखें, ये इसका मुब्तदा मुअख्खर है और सगीरानी मस्जिदानी की नात है, यानी मेरे गांव में 2 छोटी मस्जिदें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सवाल भी ख़त्म हो गया है। चलिए अभी अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 है इक़राइल अमसिलतल आतियता, यानी कि दी गई मिसालों को पढ़ें। सुम्मा दा, फिर पुर करें। फिल फरागी फ़ीमा यली, दर्ज झेल खाली जगह में। तमयीज़न ली कम, कम के लिए तमयीज़। वदबिद आखिरहू, और उसके आखिर के आराब लगाइए। यानी कि हमने पहले इन मिसालों को पढ़ना है। ये 3 मिसालें दी गई हैं। इसके बाद फिर हमने इन सब ब्लैंक्स में कम के लिए तमयीज़ को लिखना है और उसके आखिर के आराब भी लगाने, ठीक है। तो चलिए पहले मिसाल को देख लेते हैं। कम उख्तन लका। देखें यहाँ पे इस जुमले में लामे जारा आया है ना, और क्यों आया है? क्योंकि किसी इंसान के बारे में सवाल किया गया है, किसी रिश्तेदार के बारे में सवाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर लामे जारा आया है। तो यहाँ पे देखें कम कलमन इंदका, यहाँ पे देखें कलम के लिए इंदा आया है, यानी अशिया के लिए हम इंदा इस्तेमाल करेंगे। और फिर यहाँ पे देखें कम सय्यारतन फिल जामियाती। अब इस जुमले में देखें हम सय्यारतन भी लिख सकते हैं, तालिबन भी लिख सकते हैं, यानी इंसानों के बारे में भी लिख सकते हैं और चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस जुमले में ना तो लामे जारा आया है और ना ही इंदा आया है। बस आपने इस चीज़ को समझना है कि लामे जारा इंसानों के लिए आता है और इंदा जो है वो अशिया के लिए आता है। चलिए अभी जुज़ नंबर 1 पर आ जाते हैं। कम ब्लैंक इंदका। अब देखें इस ब्लैंक में क्या आएगा? किसी चीज़ का हमें नाम लिखना है ना, क्योंकि इंदा आ गया है। तो आप यहाँ पे कलमन भी लिख सकते हैं, दफ्तरन भी लिख सकते हैं, किताबन भी लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे किसी भी चीज़ का नाम लिखना है। नंबर 2 है कम ब्लैंक लका। अब लामे जारा आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कम उख्तन, कम अखन या कम सदीक़न। तो इस तरह हम इंसानों के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि लामे जारा आ गया है। कम उख्तन लका के मानी होंगे तुम्हारी कितनी बहनें हैं। अब ये नंबर 3 पर आ जाते हैं। कम ब्लैंक फी हाज़ा शारिई, यानी कि इस सड़क पर कितने ब्लैंक हैं। ब्लैंक में क्या आएगा? यहाँ पे हम फुंदुकन भी लिख सकते हैं, मस्जिदन भी लिख सकते हैं, मदरसतन भी लिख सकते हैं। तो कम फुंदुकन फी हाज़ा शारी का मतलब क्या होगा? यानी कि इस सड़क पर कितने होटल्स हैं। नंबर 4 है कम ब्लैंक फी क़रियतिका। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? मदरसतन भी आ सकता है, मस्जिदन भी आ सकता है,
یعنی کہ تمہارے گاؤں میں کتنے مدرسے ہیں یا کتنی مسجدیں ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور یاد رکھیں کہ عربی زبان میں جب ہم تمیز لکھیں گے تو وہ واحد ہوگی، منصوب ہوگی اور نکرہ ہوگی، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ جس زبان میں کریں گے اسی زبان کے مطابق اس کا ترجمہ کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے تمہارے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں، تو یہاں پر ہم تمییز کو واحد لکھیں گے، لیکن جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم اردو کے مطابق کریں گے۔ اردو اور انگلش میں ہم تمییز کا ترجمہ جمع میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں تمہارے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں، تمہارے گاؤں میں کتنے مدرسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہاؤ مینی بکس ڈو یو ہیو، ہاؤ مینی پینز ڈو یو ہیو، تو ہم اس کا ترجمہ جمع میں کریں گے۔ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو پھر اسی زبان کے مطابق ہم ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم جب اسے اردو سے عربی میں ترجمہ کریں گے تو تمییز کو ہم واحد کر دیں گے، لیکن اسی تمییز کا ترجمہ جب ہم اردو یا انگلش میں کریں گے تو پھر ہم جمع میں اسے لکھیں گے۔ ہاؤ مینی پینس ڈو یو ہیو، ہاؤ مینی بکس ڈو یو ہیو، ٹھیک ہے؟ نمبر 5 ہے کم بلینک فی فصلکم۔ اس جملے میں دیکھیں نہ تو اندہ آیا ہے اور نہ ہی لام جارہ آیا ہے، اس لیے ہم یہاں پر کسی انسان کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں اور چیزوں کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کم طالباً فی فصلکم یا کم صبورتاً فی فصلکم، تو ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 ہے کم بلینک فی السنتی۔ فی السنتی کا کیا مطلب ہے؟ سال میں۔ تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے پھر؟ جی ہاں، شہرن، کم شہرن فی السنتی، یعنی کہ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں۔ نمبر 8 ہے کم بلینک للدراجتی۔ دراجہ کسے کہتے ہیں؟ سائیکل یا موٹر سائیکل کو۔ تو اب ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ جی ہاں، پہیے۔ ہم یہاں پہ پہیے لکھیں گے، اور پہیے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ عجلتن، کم عجلتن للدراجتی، یعنی کہ سائیکل کے کتنے پہیے ہوتے ہیں۔ نمبر 8 ہے کم بلینک فی غرفتکا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، نہ تو اس جملے میں اندہ آیا ہے اور نہ ہی حرف جر لی آیا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ کم طفلن بھی لکھ سکتے ہیں، تمہارے کمرے میں کتنے بچے ہیں؟ یا ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں کم نافذتاً فی غرفتکا، تمہارے کمرے میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ تو اس بلینک میں ہم انسانوں کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں اور چیزوں کے بھی بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیتی الی مثنی، یعنی کہ دیے گئے ہر ایک جملے میں مبتدا کو مثنی میں تبدیل کریں۔ تو چلیے مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثال ہے ھذا کتابن، اور یہ تبدیل ہو گیا ھذانی کتابانی۔ لیکن جب ہم مبتدا کو تبدیل کریں گے تو پھر ہم اس کی مفرد خبر کو بھی اسی کے مطابق تبدیل کریں گے، اور اگر بدل ہو یا نعت ہو تو اسے بھی ہم مثنی کر دیں گے، لیکن یاد رہے کہ جار مجرور کو ہم تبدیل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر خبر کے طور پر جار مجرور آیا ہو تو پھر ہم اسے تبدیل نہیں کریں گے۔ تو چلیے جز نمبر 1 پر آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ھذا قلم، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ھذانی قلمانی۔ نمبر 2 ہے ھذہ مسطرۃ۔ مسطرہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، فٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو جائے گا ھاتانی مسطرتانی، کیونکہ دونوں مؤنث ہے نا، اس لیے ہم مبتدا اور خبر دونوں کو مؤنث میں تبدیل کریں گے، تو یہ ہو جائے گا ھاتانی مسطرتانی۔ نمبر 3 ہے ھذا طالب، تو چلیے اسے تبدیل کریں۔
ہازانی طالبانی. چلیے آگے چلتے ہیں. نمبر 4 ہے ہازہی طالبتن. تو یہ ہو جائے گا ہاتانی طالبتانی. ہازہی ہاتانی میں تبدیل ہو جائے گا اور طالبتن طالبتانی میں تبدیل ہو جائے گا. نمبر 5 ہے ہاذا الرجل مدرسن. اب یہاں پہ دیکھیں ہاذا مبتدا ہے اور الرجل اس کا بدل ہے. تو جب ہم ہاذا کو مثنیٰ میں تبدیل کریں گے تو پھر ہم اس کے بدل کو بھی مثنیٰ میں تبدیل کریں گے. تو یہ ہو جائے گا ہازان الرجلانی مدرسانی. ہاذا جب مثنیٰ ہوگا تو اس کا بدل بھی مثنیٰ ہو جائے گا اور پھر اس کی خبر بھی مثنیٰ ہو جائے گی. نمبر 6 ہے ہاذا الطالب من الہند. اب اس جملے کو غور سے دیکھیں. یہاں پر ہم ہاذا کو جب مثنیٰ میں تبدیل کریں گے تو پھر اس کے بدل کو بھی مثنیٰ میں تبدیل کریں گے، لیکن جار مجرور ایسے ہی رہے گا، اسے ہم تبدیل نہیں کریں گے. تو یہ ہو جائے گا ہازان الطالبانی من الہند. نمبر 7 ہے ہازہ الساعۃ من الیابانی. تو ہازہ کس میں تبدیل ہوگا؟ ہاتانی میں، اور الساعۃ الساعتانی میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا ہاتان الساعتانی من الیابانی. نمبر 8 ہے ہازہ السیارۃ للمدیری. تو چلیے ابھی اسے تبدیل کرتے ہیں. ہازہ ہاتانی میں تبدیل ہو گیا اور السیارۃ السیارتانی میں تبدیل ہو گیا اور للمدیری للمدیری ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا ہاتان السیارتانی للمدیری. نمبر 9 ہے لمن ھذا المفتاح. لمن ھذا المفتاح. اب یہ سوالیہ جملہ ہے، اس لیے یہاں پر دیکھیں لمن تو لمن ہی رہے گا اور ھذا ھذانی میں تبدیل ہو جائے گا اور المفتاح المفتاحانی میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا کہ لمن ھذان المفتاحانی، یعنی کہ یہ دونوں چابیاں کس کی ہیں. نمبر 10 ہے لمن ھذہ الملعقۃ. اب یہاں پہ دیکھیں کہ پچھلے جملے میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہمیں لمن کے ساتھ مذکر کو مثنیٰ بنانے کی پریکٹس کرائی تھی. اب وہ ہمیں لمن کے ساتھ مؤنث کو مثنیٰ بنانے کی پریکٹس کرا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ کیسے وہ ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کر آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا لمن ہاتان الملعقتان. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.